बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फैसलाबाद 9 मई के केसेस का फैसला आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। इसके बाद हम्माद अजहर का फैसला क्या है। मेरी बहुत अहम तरीन लोगों से बात हुई है, इंटरनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के हवाले से भी, और हम्माद अजहर का फैसला क्या है, उसकी रीजंस क्या हैं, इस हवाले से भी अपडेट्स हैं। ये मैं आपके सामने रखूंगा। और सोहेल वड़ाई साहब ने आज दूसरा कॉलम लिखकर जो मुआफी मांग ली है, उस मुआफी पर भी बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं जो फैसलाबाद के फैसले आए हैं हम्माद अजहर के मामले पर। अंदर की खबर थोड़ी देर में मैं इसके बाद आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले का केस। इस केस में उमर अयूब को, शिबली फराज को, जरताज गुल को, राय हसन नवाज को, शेख राशिद शफीक, ये जो शेख रशीद हैं उनके भतीजे हैं, फरा आगा, कमल शोजब, इस्माइल सेला एमपीए, शाहिद जावेद एमपीए, इन समेत तहरीक इंसाफ के 59 रहनुमाओं को हुई है 10-10 बरस कैद की सजा। इसमें जो फवाद चौधरी साहब हैं, जैन कुरैशी साहब हैं, इन समेत 34 अफराद हो गए हैं बरी, इनकी बरियत हो गई है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इस्माइल सेला साहब हैं, इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के दामाद को हराया था कुछ 15,000 वोटों के साथ। सजा नाअहल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के धड़ाधड़ अब फैसले आ रहे हैं। वो जो कहा गया था चीफ जस्टिस याहिया खान की जानिब से कि फौरी तौर पर 4 महीने के अंदर इनके फैसले किए जाएं, फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने ये फैसले सुनाना शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब इसमें निशाना बनते चले जा रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह के मामलात हैं अगली अदालतों में, अपील के मामलात में। ये फिर एक के बाद एक, और जिस तरह से अब अपीलें सुनी जाएंगी, वो तो ये है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमें ये पता चलता है 2017 की अपील है। 2017 की अपीलों के बाद आते आते नंबर आता जाएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, फिर ये जो 23 के मामलात हैं ये जाकर आएंगे 2023 के ये मामलात। और मुमकिन है कि फैसला कब सुनाया गया है उस हिसाब से आए तो फिर तो ये और आगे जाकर आएंगे। 25 के साल 2025 के मामलात में इनकी बारी आएगी। तो इस तरह के ये केसेस हैं। अब आप ये देखिए कि हमारी अदालतें किस तरह सजा दे रही हैं। जो था, जो मौके पर नहीं था, सजा दोनों के लिए। ये सजाएं किस चीज की हैं? जलाओ घिराव की सजाएं हैं। तो ये मौके पर मौजूद अफराद को सजा मिले नहीं, अदालत जो है वो साजिश की बुनियाद पर, जो कहा जा रहा है साजिश हुई, उसकी बुनियाद पर भी सजाएं दे रही कि साजिश में कम से कम किरदार था। अब जिन लोगों की बरियत हो रही है वो भी अजीब गरीब काम है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, वो सारे के सारे दूध के धुले साबित हो रहे हैं इन तमाम मामलात में। ये हमारे सामने सिचुएशन है। मजीद चीजें आएंगी, इसकी क्लियर होंगी। अभी फैसला आया है, फैसले में क्या है, जज साहब ने क्या लिखा है, किन ग्राउंड्स पर लिखा है। और जिस तरह से हमारे सामने आता है कि जज साहब ने गूगल करके अंडर कवर एजेंट कैसे काम करता है पता चला लिया था, तो जज साहब ने फैसले में लिख दिया। या जज साहब ने कहा कि मौजूदगी बहुत है, फिर मौजूद शख्स क्या कर रहा था ये नहीं देखना, तो उस बुनियाद पर भी फैसले दिए गए। अब यहां फैसला लिखते हुए क्या किया गया है ये हमें अभी पता चलना बाकी है। फिर एक और बात होती है, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ होती है, कि देखें इससे पहले जिस किसी का नुकसान हुआ उसने एहतजाज करते हुए फौजी मकामात का रुख नहीं किया था। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा था, वहां कुछ बनता नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब का डेरा जो है वो फौजी प्रॉपर्टी नहीं है या सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर यहां क्या होगा देखते हैं। लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद कोई 4,500 के करीब गाड़ियां थी जो सिंध में, कराची में खास तौर पर, हैदराबाद में, और फिर इंटीरियर सिंध में जलाई गई थी। सड़क पर जब बंदा निकले तो दूर तक, मीलों तक जली हुई गाड़ियां दोनों जानिब पड़ी हुई थी। कारकुन सड़कों पर आए थे, ये किया था। और जिस तरह वो हॉलीवुड फिल्मों में होता है ना कि लॉकर को बाकायदा चेन्स डाल के
اندر سے کھینچا گیا اور پھر اس کے بعد وہ گاڑی اپنے ساتھ سڑکوں پر گھسیٹتی ہوئی لے کر جا رہی تھی. اس طرح سے اے ٹی ایم لوٹے گئے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد. لیکن اموات، جلاؤ گھیراؤ اور مالی نقصان، کوئی چیز جو ہے وہ سزاؤں کی وجہ نہیں بنی تھی. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہوا تھا. یہاں بہرحال مسلسل ہمارے سامنے موجود یا غیر موجود سزائیں آ رہی ہیں. حماد اظہر صاحب کے معاملے پہ بات کرتے ہیں. فیصلہ آئے گا تو اس پر مزید چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. سہیل بڑائی صاحب کے معاملے پر ان کی معافی، اس پر میں اس کے بعد بات کروں گا. حماد اظہر صاحب کی کیس میں میری بہت ہی اندر کی معلومات رکھنے والے سورسز سے بات ہوئی ہے. حماد اظہر صاحب کے حوالے سے مہر شرافت صاحب نے ٹویٹ کیا اور بتایا کہ یہ کیا فیصلہ ہے، جب سب کچھ گزر گیا، وقت ختم ہو گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. پاکستان تحریک انصاف کی فرائیڈے کو جو میٹنگ ہوئی، علی بخاری صاحب عمران خان صاحب سے ملے تھے آخری بار. تو علی بخاری صاحب ملے منگل کے روز. بدھ کے روز پاکستان تحریک انصاف کی ایک میٹنگ ہوئی. تو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے علی بخاری صاحب کو بلایا اور بتایا، ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. تو علی بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے معاملہ پولیٹیکل کمیٹی پر چھوڑا ہے. اب اس میٹنگ میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان پر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ انہوں نے عدالت کے باہر کھڑے ہو کر یہ بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو بنا دیا ہے اپوزیشن لیڈر اور اعظم سواتی کو سینٹ پہ اپوزیشن لیڈر. پاکستان تحریک انصاف والے پشاور ہائی کورٹ بھی گئے تھے. تو وہاں پر بھی پشاور ہائی کورٹ میں یہ سوال ہوا کہ آپ لوگ تو خود اپوزیشن لیڈر ڈھونڈ رہے ہیں، ہم سے کیا اسٹے مانگ رہے ہیں. یہ عدالت نے بھی پوچھا تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ خبریں سوشل میڈیا پر آ گئی تھیں، ہمارے اندر سے کسی نے لیک کر دی تھی معلومات، تو میں نے میڈیا پر بتا دیا. اس میٹنگ میں سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ پہلی میٹنگ تھی، فرائیڈے والی دوسری تھی. اس میٹنگ میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ میرا اسٹمک بہت اپسٹ ہے اور میں جو ہے وہ شاید فوڈ پوائزننگ کا یا اس سے ملتی جلتی کسی چیز کا شکار ہوں، تو میں نہیں بیٹھ پاؤں گا. تو وہ اڑ گئے. فردوس شمیم نقوی صاحب اس کے بعد ہیڈ کرنے لگے. پھر فور سم ریزن فردوس شمیم نقوی صاحب اڑ گئے. پھر چیئر کر رہے تھے رؤف حسن صاحب اس میٹنگ کو. تو یہ پہلی میٹنگ میں ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف بہت سے معاملات پر، یہ جو بائی الیکشن ہے، باقی چیزیں ہیں، ان معاملات پر ڈسکشن میں تھی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. فرائیڈے کو پھر میٹنگ ہوئی، پھر نئے سرے سے بحث ہوئی. تو پاکستان تحریک انصاف کی رائے ڈیوائیڈڈ تھی وینسڈے والی میٹنگ میں. جب نئے سرے سے بحث ہونے لگی تب بھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا گیا کہ آپ اٹھ گئے تھے لیکن ہم کچھ چیزوں کو کنکلوڈ کر چکے تھے، تو اب یہ نئے سرے سے کہ کیا کیا ہوا تھا اس پر بحث میں نہ جائیں کیونکہ اختلافات بھی بہت ہیں اس جماعت کے اندر. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے فرائیڈے والی میٹنگ میں بتایا، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پہ بتایا کہ مجھے حماد اظہر صاحب نے کال کر کے کہا ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ میرے جو کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے کوئی الیکشن لڑ لے، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا. پارٹی نے کہا یہ کیسے بتائیں گے، یہ سیٹ ان کی سٹرونگ سیٹ تھی، یہ الیکشن لڑ رہے تھے، لڑنے نہیں دیا گیا، ان کے والد الیکشن جیت گئے، اب یہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. حماد اظہر صاحب کی جانب سے جو سورسز بتاتے ہیں پارٹی کے اندرونی، حماد اظہر صاحب کے قریب ترین سورسز، وہ یہ بتاتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب کا معاملہ ابھی مکمل فائنل نہیں ہوا ہے اور یہ حماد اظہر صاحب کے قریب ترین لوگ ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب تو کیمپین بھی نہیں چلا سکتے. پھر حماد اظہر صاحب جو ہے اگر وہ جیت بھی گئے، یعنی ان کو یقین ہے کہ وہ جیت جائیں گے لیکن ان کو جیتنے سے روکا جائے گا، حماد اظہر صاحب کو جیتنے سے روکا جائے گا. یہ حماد اظہر صاحب اپنے قریب ترین لوگوں میں خود اظہار خیال کر چکے. تو اگر ان کو جیتنے دیا گیا، جس کے امکانات ووٹ کے فیئر الیکشن کے نتیجے میں ہیں، تو پھر حماد اظہر صاحب کو سزا سنا دی جائے گی اور سزا سنانے کے بعد حماد اظہر صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. یہ حماد اظہر صاحب خود اپنے خیالات کا، خدشات کا اظہار کرتے ہیں. اور یا ان کو حلف نہیں لینے دیا جائے گا اور حلف لینے کے بعد بھی ان کو ہٹایا جا سکتا ہے سیٹ سے. تو اس لیے حماد اظہر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایک کزن ہیں ان کے کورنگ کینڈیڈیٹس میں، وہ زیادہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، یہ حماد اظہر صاحب کا خیال ہے. تو ان کے قریب ترین سورسز یہ بتا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو اس پر بھی بڑا پرابلم ہے پولیٹیکل کمیٹی کو، اور میرا خیال ہے ٹھیک ہے،
یعنی حماد اظہر کا جو حلقہ ہے وہاں حماد اظہر بیسٹ کینڈیڈیٹ، نہیں الیکشن لڑنے دیا گیا، والد الیکشن لڑے، جیت گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ جنت نصیب فرمائے، تو اب حماد اظہر بیسٹ کینڈیڈیٹ۔ اف ناٹ حماد اظہر، جو بھی ان کی ریزرویشنز ہیں، تمام چیزیں ہیں، اور یہ فیصلہ حماد اظہر صاحب کو پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر کرنا تھا تو وقت گزرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اب جب وقت گزر گیا، اب جب کچھ نہیں ہو سکتا، تو حماد اظہر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میری جگہ یہ الیکشن لڑے گا۔ پارٹی کہتی ہے کہ حماد اظہر صاحب کو کیا یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیا یہ پہلے نظر نہیں آ رہا تھا؟ یہ پارٹی کا اعتراض ہے حماد اظہر پہ کہ انہوں نے تو نقصان پہنچایا ہے پارٹی کو، تو ان کو یہ فیصلہ پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں۔ خبر یہ ہے اب تک کہ حماد اظہر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جگہ سوٹیبل، موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ان کے ایک کزن ہو سکتے ہیں۔ پارٹی والے کہتے ہیں کزن کیا، ان کے ملازمین ہیں جو ان کے کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں۔ تو یہ پارٹی کے اندر کی سچویشن ہے۔ آخری چیز، سہیل وڑائی صاحب کی معافی۔ آپ آج کے کالم میں سہیل وڑائی صاحب کی معافی پڑھیں۔ سہیل وڑائی صاحب نے کہا جی میں تو حقیر، وہ جو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، اور میری کیا اوقات، میدان صحافت کے میرے ساتھی ان کے سامنے بھی میں کچھ نہیں، میدان سیاست کے لوگ ان کے سامنے بھی میں کچھ نہیں، میری معافی قبول کریں۔ اور سب سے اہم معافی میری وہ ڈی جی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب سے۔ سہیل وڑائی صاحب نے کالم کا یہ خلاصہ ہے، یہ لکھا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے وڑائی صاحب سے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ جو یوٹیوبر ہیں، باقی ہیں، تمام لوگ ہیں، عمران خان سے معافی، حماد اظہر سے معافی، شہباز گل سے معافی، فیصل واوڈا سے معافی، مجھے معاف کر دیں، یہ والی معافی سہیل وڑائی صاحب نے مانگی۔ تو وڑائی صاحب، صحافی دو کام کرتا ہے، جب خبر دے دیتا ہے نا اور اس کی تردید آتی ہے تو صحافی دو کام کرتا ہے۔ ایک کام وہ یہ کرتا ہے کہ میں اپنی سٹوری پہ کھڑا ہوں، میری سٹوری ٹھیک ہے، آپ تردید کرتے ہیں کریں، صحافی ایک تو یہ کام کرتا ہے۔ یا صحافی دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مجھ سے چونکہ غلطی ہوئی اس لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ دو کام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ خاور گمن صاحب نے ٹویٹر پہ آگے لکھا تھا کہ ڈان اخبار کی کریڈیبلٹی اسی لیے ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی تو اگلے روز وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہم سے اس شخص نے کہا کہ آپ کی خبر غلط ہے لیکن ہماری خبر ٹھیک ہے، ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ صحافی دو کام کرتا ہے، صحافتی ادارہ دو کام کرتا ہے۔ ابھی جو آپ نے معافی مانگی نا، میں عمران خان سے معافی مانگتا ہوں، صحافیوں سے معافی مانگتا ہوں، یوٹیوبر سے معافی مانگتا ہوں، حماد اظہر، فیصل واوڈا، شہباز گل سے معافی مانگتا ہوں، سب سے اہم معافی میں مانگتا ہوں احمد شریف چودھری صاحب سے۔ تو وڑائی صاحب یہ پتہ ہے کیسی معافی ہے؟ گھروں میں ہوتی ہے نا لڑائی، تو لڑکی والے، دلہن کے والدین، دولہا کے والدین یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہارے درمیان لڑائی ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں لڑکی جو ہے اس سے معافی منگوائی جاتی ہے عام طور پہ۔ تو لڑکی پھر کیسی معافی مانگتی ہے؟ اکثر گھرانوں میں لڑکی ایسی معافی مانگتی ہے، میں غلط ہوں، مجھے معاف کر دو، تم سب ٹھیک ہو، مجھے معاف کر دو، میں غلط ہوں، جان چھوڑو میری، مجھے معاف کر دو۔ وڑائی صاحب آپ نے ایسی معافی مانگی ہے کہ عمران خان سے معافی، اس سے معافی، اس سے معافی، معاف کر دو مجھے۔ تو بندہ یا تو اپنی خبر پہ ڈٹے گا یا ہٹے گا۔ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کوئی کام نہیں ہے حضور والا، آپ کو بتانا ہماری حیثیت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ بہت سینئر ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کیسے معافی مانگی جاتی ہے یا کیسے سٹوری پہ کھڑا ہوا جاتا ہے۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں، آپ وہاں موجود تھے، ہم نے وہ باتیں بتائی ہیں کیونکہ ہم نے وہاں موجود لوگوں سے بات کی ہے، یو کے میں موجود کسی صحافی سے یا اس تقریب کو اٹینڈ کرنے والوں سے یا سوشل میڈیا پر اس تقریب میں بات کرنے والوں سے جب سب چیزیں ملا کے دیکھیں تو جو چیزیں فیکچولی ٹھیک نظر آئیں، میچ کر رہی تھی وہ، اور جو چیزیں ذرا ڈیفر کر رہی تھی وہ، سب ملا کے سٹوری بنا کے لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ آپ تو سامنے موجود تھے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تمام لوگوں نے کی ہیں، لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میری سب سے اہم معافی احمد شریف چودھری صاحب سے، جنرل صاحب سے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔